औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी आज की पहली हदीस है ला अकला कत तदबीरी, तदबीर की मिसल कोई अकल नहीं। वाह और ला वरा कल कफ़ी, गुनाहों से रुकने की मिसल कोई परहेजगारी नहीं। तर्जुमे को दोबारा देख लें। तदबीर की मिसल कोई अकल नहीं और गुनाहों से रुकने की मिसल कोई परहेजगारी नहीं। तदबीर कहते हैं हर काम के अंजाम पर नज़र रखना और इसके लिए सामान मुहैया करना। अब हदीस का मतलब ये हुआ कि कोई भी अकल तदबीर यानी जिसमें अंजाम पर नज़र रखी जाए ये उसके बराबर नहीं हो सकता कि जिस काम में अंजाम को ना देखा जाए। ठीक है। और यही बात है ना, ये जो शुरू से आपको कहा जाता है कि देखिए अगर यहूदियों को देखें उनको पता है कि अगले 10 साल में 20 साल में 30 साल में क्या काम करने, उसके लिए उनकी प्लानिंग होती है। उनके मज़हब में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन उनका मकसद जिंदा है। ठीक है। अब अगर इसको मुसलमानों पे लेके आए तो मुसलमानों के अंदर भी जहाद, इमाम मेहदी के आने का वक्त, हज़रत ईसा के आने का वक्त, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन जो इस मिशन पर हैं वो अपने मकसद में डटे हुए हैं। अगर हम इसको घर के लेवल पे देखा जाए तो कुछ ख़वातीन के अंदर ये तदबीर करने वाला अमल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ ख़वातीन में नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता क्या करना है। वो क्या कहती हैं जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है। तो अब अगर कोई भी काम शुरू किया है तो उसको देखें कि आज से 3 महीने बाद 3 साल बाद इसका अंजाम क्या होगा। ठीक है। अच्छा काम कर रहे हैं तो जाहिर है अंजाम अच्छा होगा। और अगर बीच में जो लगवियात हैं या हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं उसको हमने झूठ में लपेटा हुआ है तो फिर जाहिर है खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो अच्छी तदबीर, जैसे आप लोग सुनते हैं ना, एक होता है प्लान ए, फिर होता है प्लान बी, कि अगर हमारा कोई भी काम है घर का या कहीं बाहर का है, या चलें आप इसको ऐसे समझ लें कि बच्चे का एडमिशन है, इस यूनिवर्सिटी में हो गया तो ठीक है। प्लान बी ये है कि फिर बाकी 2 यूनिवर्सिटीज़ में भी इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ताकि वक्त ज़ाया ना हो, तो जहाँ अच्छी प्लानिंग होगी ना वहाँ पे प्लान ए प्लान बी होता है। और इंसान को ये देखना चाहिए कि अगर हम इस मकसद में कामयाब नहीं हो रहे, मकसद तो उधर ही रहता है, तरीका तदबीर फ़र्क हो जाती है। तो उस पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसको लागू करना है, फिर उसका हल निकल आता है। आप देखें ये बगैर सोचे समझे ज़िंदगी जब गुजारेंगे ना तो फिर वो ऐसे लोग बिल्कुल तवक्कली हो जाते हैं, अल्लाह तवक्कल देखा जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि पहले काम को सोचो, उसकी तदबीर करो, उसके बाद तवक्कल करो, है ना। जैसे हदीस पाक है कि अगर ऊंट आपने बांधा नहीं है खूंटी के साथ तो वो ज़ाहिर है खुल जाएगा जहाँ मर्जी चला जाए। जब पूरा इंतज़ाम कर लिया कि ऊंट भी लिया, उसको बांधने के लिए वो हुक भी लिया उसके साथ बांध लिया, उसके बाद आप अब अल्लाह से तवक्कल कर सकते हैं कि या अल्लाह इसकी हिफाजत करना। ठीक हो गया। तो तदबीर जो होती है ना ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। मर्द तो इसको समझते हैं सियासी मामलात हो या या कोई ऐसे माशरती तंजीमें हैं, तहरीकें हैं, उनका कोई ना कोई मकसद होता है और उसके साथ तदबीरें साथ साथ कर रहे होते हैं। एक फेल दूसरी आ गई, दूसरी नाकाम हुई तीसरी आ गई, लेकिन वो अपने मकसद तक पहुंचने के लिए मुसलसल जदोजहद हो रही होती है।
اور اگر تدبیر نہیں کرنی آئے گی نا زندگی میں، پھر فیلئر بنتے جائیں گے، کیونکہ کوئی اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈا ہی نہیں تھا، تو بس ایک میں ناکامی ہو گئی تو بس بات ختم ہو گئی۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ پرہیزگاری کو بھی تبھی ساتھ رکھیں گے جب گناہوں کو چھوڑیں گے، تبھی انسان تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارے گا نا۔ اللہ کو بھی ناراض کرتے رہیں اور اپنی من مانیاں کرتے رہیں اور کہیں جنت الفردوس، ہو سکتا ہے ایسے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہو سکتا نا ایسے۔ جب تک اللہ کی مانیں گے نہیں، اس کے مطابق تدبیر نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے، تو جنت الفردوس تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ دیکھیں جیسے جاسوسی نظام تھا یا ہے، آج بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سٹرونگ تھا یہ، ٹھیک ہے، تدبیریں کی جاتی تھیں کہ کیسے جنگیں لڑنی ہے، کیا حکمت عملی کی جائے گی، ساری تدبیر کو سوچا جاتا تھا، اور آج تک یہ چیزیں دنیا میں قائم دائم ہیں، ہے نا۔ اگر کوئی جنگ لڑنی ہے یا ملک کے اندر کوئی چیز اصلاحات نافذ کرنی ہے تو اس کو پلان آؤٹ کرنا ہوتا ہے، مشاورت ہوتی ہے، اس کے بعد سب بیٹھ کے پھر اس کو ایسے کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہم نے پلان کیا ہے، تدبیر کی ہے، یہ کامیاب ہو جائے۔ اب اگر خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے آپ گھر میں دیکھیں، جو میں بار بار کہتی ہوں کہ ایک سمجھدار عورت رات کو سوچتی ہے کہ صبح کے وقت پکانا کیا ہے، کس کو فون کال کرنا ہے، اگر بازار جانا ہے تو کتنی کا خریداری کرنی ہے، کسی کو ملنے جانا ہے تو دیکھیں نوعیت بیمار ہے یا خوشی کا موقع ہے، کتنا کتنا وقت ادھر لگانا ہے، یہ سارا سوچنا چاہیے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر گئے تو بغیر مقصد کے بیٹھے ہی رہے، کتنی دیر، 2 گھنٹے یا 6 گھنٹے، ان کا بھی گھر کا کوئی کام ہوگا، ہے نا۔ اور اس طرح ہر چیز کو پلان آؤٹ کریں۔ گھر کی صفائی ہے، دیکھیں ڈیلی والی کون سی ہے، ہفتے والی کون سی ہے، مہینے والی کون سی ہے، سالانہ کون سی ہے، کرنا چاہیے اس کے حساب سے، تبھی انسان جو ہے ایک آرگنائزڈ لائف گزار سکتا ہے۔ پھر ہمارے معاملات گھر میں خامند کے ساتھ، سسرال کے ساتھ، بہو بیٹیوں کے ساتھ، داماد کے ساتھ کیا ہیں، ٹھیک ہے، تدبیر کریں، اچھی بات کریں، سچ بولیں، سارے معاملے سمٹ جائیں گے۔ سچ میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے۔ یہ جو مزاج ہوتا ہے نا کہ چلو میں ایسے کر لوں گی تو اس کا یہ رزلٹ ہوگا، تو یہ ہماری سوچ ہے، یعنی کہ ہم اللہ کی حد کو کراس کرنے کے لیے اپنی سوچوں کو بھی حد سے گزار دیتے ہیں۔ تدبیر نہیں ایسے ہوتی۔ تدبیر کے اندر ظاہر ہے آپ نے سوچنا ہے، بار بار سوچنا ہے، بار بار سوچنا ہے کہ کیا میں واقعی صحیح راستے پہ ہوں یا نہیں ہوں، کیا کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کوئی قاعدہ قانون تو نہیں ٹوٹ رہا۔ بھول چوک معاف ہے ہمارے دین میں، غلطیاں ہیں، ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پلان کر کے، تدبیر کر کے گناہ کرنا، پلان کر کے، تدبیر کر کے کسی کو تکلیف دینی، یہ منع ہے ہمارے دین میں۔ اور اچھی تدبیر کرنا تاکہ بہتری کی طرف زندگی جائے، حقوق جائیں، اللہ کی عبادات کو صحیح طرح سے کرنا، یہ تدبیر اللہ کے ہاں فضیلت والی ہے، اس میں انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہت باریکی میں جانے سے پہلے یہ بات سوچ لیں کہ کیا ہم ہر دن کی تدبیر کرتے، پلان کرتے، اسکول کالج جانا ہے وہاں پہ بھی ایک پلانر ہوتا ہے، ایک خاص ترتیب کے ساتھ اوقات کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے، تو اسکول کالج یونیورسٹیز آفیسز ہاسپٹلز اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاں کوئی پلاننگ نہیں نہ ہوتی وہاں پہ ڈسٹربنس ہوتی ہے اور ڈسپلن ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی ان پڑھ عورتیں جو ہمارے والدین کی بھی بزرگ خواتین ہوتی تھیں، اگر اسکول مدرسہ نہیں ملا، بہت اچھی پلانرز ہوتی تھیں، بہت اچھی مینجمنٹ آتی تھی گھر کی، ٹھیک ہے۔
تو اب گھر کو کیا ہوتا تھا، خاندان کے خاندان اور ارد گرد لوگ جڑے رہتے تھے، کیونکہ پلاننگ میں یہ ہوتا تھا کہ اس بچے کا بھی خیال رکھو، اس بچے کا بھی خیال رکھو، اس خاتون کا بھی خیال رکھو، ایون جو گھر میں کام کرنے والی آ رہی اس کی مشکلات پریشانیوں کا بھی خیال رکھو۔ تو ظاہر ہے اچھی تدبیر کرنے کا مطلب ہے اچھی عقل اچھی ہو تبھی ہوگی نا جو اچھی سوچے سوچ رہا ہوگا، اور جو اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہوگا پھر وہاں پہ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، بے شک گھر ہے، دفتر ہے، اسکول ہے، کوئی بھی جگہ ہو، اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے، روکنا ہے، روکنا ہے۔ پرہیزگاری یہی ہے، اور اس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہی بات دیکھی تھی، شیطان بھی زور لگا رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ گنہگار ہو جائے، ہمارا اپنا برا نفس بھی ہاں زور لگا رہا ہوتا ہے کہ شیطان کے ساتھی بننا ہے، دائیں بائیں نہیں جانا، کہ اچھا نہ بن جائے۔ اور پھر وہ بات دیکھیں کہ کیسے جب اللہ رب العزت نے شیطان کو دھتکارا تو شیطان نے کیا کہا کہ میں تمہارے یہ جو بندے ہیں نا ان کو ورگلاؤں گا، آلریڈی ورگلا چکے تھے حضرت آدم کو، بی بی حوا کو، ان کو دنیا حسین کر کے دکھا دوں گا، ان کو الجھا دوں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھے میرے جلال کی قسم ہے، جو میرے ہیں نا وہ تیرے نہیں ہو سکتے، وہ میرے ہی رہیں گے۔ کیسے حضرت آدم علیہ السلام روئے، ندامت، شرمندگی، اسی لیے اللہ نے ان کو وہ کلمات سکھائے، ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ہماری چاہتوں پہ رب فیصلے کرتا ہے، کیونکہ ہدایت اور مرضی دے دی نا، تو اللہ دیکھ رہے ہیں کہ مرضیاں کدھر چل رہی ہیں، کیا نفس قابو کر لیتی ہیں ان کی مرضیاں، یا مرضیاں بے لگام ہیں؟ تو خسارہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل نہیں۔ تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور جو تانے بانے زندگیوں میں بناتے ہیں نا، تانا بانا سمجھتے ہیں کیا ہے؟ وہ کپڑے کا تانا اور بانا ہوتا ہے۔ جیسے پہلے کھڈی کے اوپر وہ قالین بنتے تھے، کپڑا بھی بنتا تھا، تو وہ تانے اور بانے کا خیال رکھتے تھے کہ وڈتھ اور لینتھ، جو کپڑا بنائی اس کی بنتی ہو رہی ہے اس کے اندر رکھنا نہ پڑے، بالکل ٹھیک تانے اور بانے رہیں۔ تو ہماری سوچوں کے تانے بانے جب ٹھیک ہوں گے نا، عمل خوبصورت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کبھی کسی کو تکلیف دینے کی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، وہاں تدبیریں غلط ہو جاتی ہے نا۔ آپ دیکھیں کافروں کی تدبیریں کیا ہیں، مسلمانوں کا ڈاؤن فال، اور کیونکہ مسلمان اپنی اصل چھوڑ چکے ہیں، جہاد چھوڑ چکے ہیں، تو آج رسوا اور ذلیل ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں کہ سارے ہی اس میں مسلمان شامل ہیں، نہیں، جو حق پہ ہے وہ قائم ہے، دین آج سر بلند ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو اپنے انڈیویجول لیول پہ ہم نے یہ سوچ لینی ہے کہ ہمارے گھروں کا نظام، ہمارے بچے 3 4 5 6 جتنے بھی ہیں، سب کے ساتھ ان کو عقل اور تدبیر اللہ سے دعا مانگ کر اچھی چیز سکھانی ہے، تاکہ وہ بھی آگے اپنے اولادوں کو اچھی چیز سکھائے۔ تو یہ پرہیزگاری سے ہی آئے گی، تقوی سے آئے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ عقل کو حکمت میں جب بدلتا ہے نا، پھر ایک مسلمان، ایک مومن غلط فیصلہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اگلی حدیث کو دیکھیں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا سرورتی فی الاسلام۔ اچھا، اس کا مطلب ہے، سرورات کا مطلب ہے الگ تھلگ رہنا، نکاح نہ کرنا، حج پہ نہ جانا، بالکل الگ تھلگ رہنا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ حج بھی کرو، نکاح بھی کرو، اور اپنی عبادات بھی کرو، الگ تھلگ ہو کے مت بیٹھو۔ اسی لیے جب وحی کا نزول آ رہا تھا، جب قرآن مکمل ہو گیا، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کہا اس کو لوگوں تک پہنچاؤ،
لوگوں میں دین اسلام کی اشاعت کرو، پھیلاؤ۔ کئی مسلمان ہم میں سے وہ ہیں جن کو گھر سے دین نہیں مل رہا، تو وہ باہر سے سیکھتے ہیں، باہر جس کے ہتھے چڑھ گئے وہ ہو گیا۔ لیکن اگر اچھے انسان کے ہاتھ میں چڑھیں گے تو ظاہر ہے انسان کا اپنا فائدہ ہو جاتا ہے، ورنہ شک میں ہی رہتے ہیں کہ آپا جی ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ باجی جان صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان مغالطوں میں سے باہر نکل کر دین پہ ریسرچ ضرور کریں۔ عیسائیت میں رہبانیت ہے، وہاں پہ خواتین مرد اپنے آپ کو چرچ میں عبادات میں وقف کر دیتے ہیں۔ اب جب وقف کرتے ہیں تو صرف عبادات ہی کر رہے ہوتے ہیں، معاملات ختم، حقوق العباد ختم، درس تبلیغ ختم۔ ٹھیک ہے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہمارے پہ عائد کردہ ذمہ داریاں ہیں نا، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں لوگ، حقوق العباد، لوگوں کے مزاج، ہماری ذمہ داریاں جس بھی رشتے کے ساتھ ہے وہ، اب ہم سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کی حد کو کراس نہیں کر سکتے، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اب جتنا زیادہ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں انہوں نے نکاح بھی کی ہے، 11 شادیاں کی، اس کے اندر حکمت کیسے چلی، بیوہ عورتیں بھی تھیں، طلاق والی بھی تھیں، ایک کنواری بھی تھی، پھر معاملات جو معاشرے کے معاملات ہیں، جنگیں بھی لڑیں، لوگوں کے جو ٹیکس کے سے ریلیٹڈ قوانین تھے، یا معاشرے کے اندر ذخیرہ اندوزی اور بھلائی، ہر چیز پہ کام کرتے 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 لوگوں کو صحیح طریقے کا معاشرہ دیا۔ اور اگر بات ہوئی کافروں کو دعوت اسلام کی، تو ابو جہل کو کتنی دفعہ اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس کی اپنی مرضی نہیں، اس کی اپنی ضد تھی۔ ضدی لوگ خیر نہیں لے کے جاتے اس دنیا سے اپنے لیے، آخرت کا پچھتاوا لے کے جاتے۔ تو مان جانا چاہیے نا کہ ہاں میرے اندر یہ غلطی ہے، تاکہ اللہ موقع دے نیکی کا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جتنا زیادہ پڑھیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں۔ آپ دیکھیں بیت المقدس جب فتح کرنے گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سب کو وہاں پر آباد ہونے کے لیے عیسائیوں کو بھی جگہ دے دی، یہودیوں کو کہا کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں، رہ نہیں سکتے۔ اس وقت جو معاہدہ ہوا تھا اس پہ اسی طرح سے عمل کیا جاتا تو بگاڑ نہیں ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، تو دین میں بھی کئی عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ بس میری عبادات، میری تسبیحاں، میرے مراقبے، میری نمازیں، میرے روزے، میری واہ واہ۔ دوسرے بندے کی کیا اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہاں جی ان کو ہر وقت عبادت کے لیے صاف کپڑا، صاف جگہ، صاف کھانا پینا دینا ہے۔ تو الگ تھلگ ہو کے اکیلے بیٹھ کر عبادت کرنا آسان۔ کرسچینٹی میں بھی یہی چیز جب آ گئی، جہاں پر بھی آسان، نہ کسی کا انسان کا رویہ دیکھا، نہ کسی کا غصہ دیکھا، نہ کسی کی چالاکی دیکھی، نہ کسی سے دھوکہ کھایا، کچھ بھی نہیں۔ تو کیا کہا، میں تو بہت نیک ہوں۔ تو الگ تھلگ ہو کر اپنی عبادات کو کرنا اور معاشرے کو پیچھے چھوڑ دینا، حقوق العباد کو ختم کر دینا، یہ کوئی اصل کمال نہیں ہے، یہ اصل انسانیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب ظاہر ہے کہ اگر رہبانیت ختم کیسے ہوگی، جیسے جب دین کی تبلیغ ہوگی، ایسی جگہوں پہ بیٹھیں گے جہاں پر ہماری اصلاح ہو سکے، پھر بدعات بھی ختم ہوں گی نا، غلط چیزیں تبھی ختم ہوں گی، ورنہ تو رہبانیت سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ رہبانیت ہے ہی کہ ہے کیا۔ انسان سمجھتا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو ہم عبادات کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، جو میرے معاملے ہیں گھر والوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ہی 10 میں سے 10 نمبر دیتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر انسان رہبانیت میں سے باہر نہیں نکلے گا۔
اپنے اپنے نفس کی جنگ نہیں لڑ سکتا، کیونکہ وہ نفس امارہ میں رہتا ہے، اور نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ہی بہترین کرنا، اپنے آپ کو ہی پاس کرنا ہر معاملے میں، کہ جی میں بہت اچھی. تو جب مل جل کے رہتے ہیں نا، اس کے اندر انسان آخرت کے لیے بھی، اپنے لیے اچھی جگہ کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور رحمانیت سے الگ رہے گا تو ہی یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی، ورنہ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا دعا مانگنی ہے؟ پہلی بات یہ ہو گئی کہ رحمانیت اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں حقوق العباد ہے، الگ تھلگ ہو کے نہیں. آپ دیکھیں جن گھروں کے اندر بچوں کو جو علیحدہ 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 علیحدہ، کنواری لڑکیوں کو لڑکوں کو کمرے دیا ہیں، شادی شدہ کی نہیں میں بات کری، ان گھروں کے اندر زیادہ پرابلمز ہیں، کیونکہ بچیاں اٹھ کے باہر نکل کے امی کا اور ابو کا کام کرنے کو تیار کوئی نہیں. بیٹے بھی کہتے ہیں پکا پکایا ملے، ATM کارڈ جیب میں رہے، بس ٹھیک ہے. تو ایسے الگ تھلگ رہنا خود ہی پرابلم کریٹ کر دیتا ہے ان بچوں میں. یہ لوگ سٹریس میں زیادہ رہتے ہیں، دماغی بیماریوں میں زیادہ رہتے ہیں، صحت بھی خراب رہتی ہے ان کی، کیونکہ الگ رہ رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک چیز ہے، صرف ایک مثال سے زیادہ اچھی بات سمجھ آ جائے گی، کہ جب اکٹھے بیٹھ کے سارے گھر والے کھانا کھا رہے ہیں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، یہاں پہ یہ چیزیں آج بھی قائم ہیں، تو گھر میں لگتا ہے کہ پرسکون ہوا فضا ہے، خوشگوار ہوا فضا ہے، نہ کہ ایک نے اپنی پلیٹ اٹھائی ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، ایک ادھر چلا گیا، بس جی اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ. آپ دیکھیں ان گھروں میں بھی، ایسے گھروں میں بھی پرابلم ہے. تو انسان اس کو خود ہی ٹھیک کرے نا. جو گھر کا سربراہ ہے، مین آف دا ہاؤس، اگر تو وہ دین کی سمجھ رکھ رہا ہے، وہ گھر نہیں ٹوٹتے. ورنہ آگے ہمارے بچے اور ان کے بچے پتہ نہیں یہ کیسی زندگیاں گزاریں گے، الگ 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 الگ. عبادات کیا ان کی سمجھ کوئی نہیں، رہنا کیسے ہے معاشرے میں اس کا پتہ کوئی نہیں، کہ گھر کمرے سے باہر نکلنے کا تو دل نہیں کرتا، تو کیا کسی کی خوشی اور غمی کو نبھائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کی سمجھ ہمارے ذہن میں آئے. اور اگر یہ سمجھ نہ لینے کی نیت سے بیٹھے سن رہے ہیں نا، تو میں لوریاں نہیں سنا رہی، بالکل جاگ کے اپنے لیے اس چیز کو کھلے ذہن کے ساتھ سمجھے کہ میں نے اپنے قبر کی تیاری کرنی ہے، اس میں عبادات بھی ہے اور معاملات بھی. اگلی حدیث پاک ہے ریا کی علامت اور علاج. اس پہ بھی بہت ہم بات کرتے ہیں، اور دیکھ لیتے. ریا کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا. اور یہاں پہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے ان یسیر ریائی شرک، بے شک تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے. اچھا جی، ریا کا مطلب ہے دکھاوا، دوسروں سے واہ واہ سمیٹنے کا جو شوق ہوتا ہے وہ. تو معمولی ریا بھی شرک ہے، اور ریاکاری ایسا گناہ ہے کہ تھوڑا ہونا بھی بہت سخت ہے. ریا کی تعریف یہ ہے کہ اپنی عبادت نیکی کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں اپنی منزلت مرتبے کو پیدا کر لینا، میں سب سے اونچا، میں سب سے بڑا. یہ جو سب سے بڑا بننے کا جو شوق ہوتا ہے نا، بہت قربانیاں مانگتا ہے، اپنے نفس کی، اپنے آپ کی. انسان کے اندر ایسے نہیں کوئی دوسروں سے کس نظر میں بڑا بن جاتا. اور اب یہ سمجھیں کہ جی لوگ تو میری بڑی عزت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے برے رویے کی وجہ سے اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کی عزت کر رہے ہوں. ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن صاحب شرک سے کہا جائے گا کہ جس کے لیے تم نے عمل کیا آج اس سے بدلہ لے لو، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریا کی 3 علامتیں. نمبر 1، جب اکیلا ہو تو سست ہو، اور جب مجمع میں ہو تو چست ہو، واہ واہ. دوسرا یہ کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو عمل زیادہ کرنا شروع کر دے. تیسرا یہ کہ جب اس کی مذمت کی جائے تو عمل میں کمی آ جائے. ٹھیک ہے.
اب یہ انسان نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اچھائی میں، عبادات میں، لوگوں کے سامنے چست ہوں یا تنہائی میں بھی۔ تو علماء کرام کہتے ہیں جو آپ اندر ہیں نا، اپنے اندر اگر آپ نے جھانکنا ہے تو پھر دیکھیں جب اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سمجھ آ جائے گی کہ اندر سے کیسے۔ کوئی نہیں ہے، چلو سو ہی جائیں، سوتے جائیں تو سوتے ہی جائیں، کھاتے جائیں تو کھاتے ہی جائیں، فلم دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے ہی جائیں، گانے سن رہے ہیں تو اسی میں مصروف ہے۔ جب انسان اکیلا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو اپنا آپ سمجھ آ جانا چاہیے۔ کئی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں چلو تنہائی مل گئی ہے، کچھ لمحات مل گئے ہیں، 2 نفل پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، کوئی اچھا بیان سن لیں، تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو اندر سے پھر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریاکاری کا علاج، یہ بیماری تو سمجھ آ گئی کہ میرے اندر کیا ہے، کون سی بیماری ہے، اور جب یہ ڈائیگنوز ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں واقعی میرے اندر ریا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں جب آپ خود سوچتے ہیں نا ہم نے سالگرہ نہیں کرنی، بچوں کی سالگرہیں گزر رہی ہوتی ہیں، آپ صرف صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، اور بچے کی عمر درازی میں اللہ تعالیٰ عمر درازی کر رہے ہوتے ہیں، برکتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کر رہے ہوتے ہیں، پہلی شادی دھوم دھام سے، پھر دوسری کرنی پڑتی ہے تو پھر خاموشی سے، پھر بالکل ویسے کرتے ہیں جیسے اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر دکھاوا ہے کسی بھی چیز کا، کپڑے کا یا اپنے کراکری کا یا اپنے کھانے پینے کا، واجبہ میں، تو وہیں سے اللہ پکڑ لیتا ہے۔ جس چیز پر انسان ریا کرتا ہے نا، وہاں سے انسان کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ اگر علم پہ بھی ریا آ گئی نا، دکھاوا آ گیا، تو لفظوں میں سے اثر خدا نکال دیتا ہے۔ بڑی بڑی ڈبیٹس ہوتی ہیں لیکن دلوں پہ اثر کوئی نہیں ہو رہا ہوتا۔ ریا چیز ایسی ہے، کہاں اس کو کہا، معمولی سی ریا بھی شرک ہے۔ شرک سمجھتے ہیں آپ، کہ اللہ کے برابر کسی کو شمار کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو شرک جو ہے وہ تو اللہ نے معافی نہیں کرنا۔ تو ایسی غلطی سے اللہ تعالیٰ ہماری پناہ میں، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے، اللہ کا خوف ہی ہمارے اندر ہر وقت رکھے۔ ریا کا علاج یہ ہے کہ آدمی ریا کے خوف سے اپنی عبادات کو نہ چھوڑ دے، بلکہ عمل کرتا رہے اور نیت کی اصلاح کرتا رہے۔ پہلے عبادات کی عادت ہوتی ہے، پھر عادت سے عبادت بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان اگر دکھاوے کی بھی عبادت کر رہا ہے لیکن دل میں یہ ہے کہ اللہ مجھے اس میں اخلاص عطا فرما دے، تو اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ضرور مل جاتا ہے مرنے سے پہلے کبھی نہ کبھی، ٹھیک ہے۔ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، عادت بن جاتی ہے۔ دنیا کے معاملے میں بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے نیٹنگ سیکھنی ہے، کروشیا سیکھنا ہے، ایمبرائڈری سیکھنا ہے، کرتے جائیں آ جائے گی۔ جیسے ہی حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ استقامت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیتا ہے۔ کوئی فیکٹری بنانی ہے، اسکول بنانا ہے، محنت کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، اللہ کامیابی دے گا۔ وہ میں نے کچھ سال پہلے سنا کہ جس نے KFC کا مسالہ بنایا تھا نا چکن کے لیے، 52 اٹیمپٹس کی اس نے، 53 اٹیمپٹ میں اس کا چکن اتنا سافٹ ہو گیا، خود تو وہ مر گیا، KFC آج بھی زندہ ہے۔ کنگ بروس آف اسکاٹ لینڈ کیا تھا، وہ جنگ ہار گئے، غار میں چلا گیا، ہے نا۔ اور جب غار میں گیا تو اس نے ایک چونٹی دیکھی جو 18 دفعہ نیچے گری، پھر اوپر چڑھی، اور 19ویں دفعہ کامیاب ہو گئی۔ تو ریا، خود نمائی اور ایسی چیزوں سے ہمیں کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس میں بہرحال اخلاص کا، ہر کام میں اخلاص کا تڑکا لگانا بہت ضروری ہے، تبھی اس کام میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ دکھاوے والی چیزوں میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگوں کے لیے تھی نا، تو لوگوں سے جا کے تو لوگوں کی واہ واہ تم نے سمیٹ لی ہے۔
تو بس پھر انسان کیا کہتا ہے، لوگ تو بھول جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد بھول جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کے خوف میں زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ کی حد کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کہاں سے سکون آئے گا؟ تو ریا کی اصلاح کن طریقوں سے کر سکتا ہے انسان؟ نمبر 1، ڈرتا رہے کہ یہ عمل قبول ہو رہا ہے کہ نہیں، نیکی کا کوئی بھی عمل کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ ہر عمل کو اللہ کی توفیق سمجھے، اس سے ریا ختم ہو کر شکر کی صفت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے نا کہ اگر اللہ کی سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی نیکی کی تھی، کسی کے ساتھ بھلائی کی تھی، کسی کے ساتھ اچھا کیا تھا، تو وہ اللہ کی عطا کردہ توفیق تھی، میرا اپنا کوئی کمال نہیں تھا۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ خوب دھیان دیں، بہت غور و فکر کریں اللہ کی نعمتوں پہ۔ کھانا کھا رہے ہیں، ہضم ہو رہا ہے، سانس لے رہے ہیں، کوئی پھیپھڑے کی بیماری نہیں ہے، میٹھا کھا رہے ہیں، شکر گڑ، تو ڈائبٹیز سے سنبھلے ہوئے ہیں، ہے نا، نمک والی چیز، انڈے اور ایسی غذائیں کھا رہے ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں گے نا جو اللہ نے یہ بیماریاں نہیں دی۔ تو اللہ کی نعمتوں پہ بہت زیادہ شکر ادا کیا کریں۔ جیسے وہ آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا پہلے بھی نا، ایک آدمی گیا، اس کا پیشاب رک گیا، ہاسپٹل گیا، علاج ہوا، ٹھیک ہوا، ڈاکٹر نے بل دے دیا، رونے شروع ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، بل زیادہ؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں، میں اس چیز پہ دھیان دے رہا ہوں، کتنی عمر گزر گئی، خوب کھایا، خوب پیا، اتنا پیا ہے، شربت بھی پیے اور ہر قسم کی مشروبات پیے، اور باتھ روم گئے، فارغ ہو کے آگے، اب پیشاب رکا تو اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی نعمت تھی، کبھی دھیان ہی نہیں دیا، ہے نا۔ تو جو لوگ دھیان دیتے ہیں نا اللہ کی کائنات پر، اللہ نے جو چیزیں بنائی، ایون آپ درختوں کے پتوں کے اوپر بھی اگر دھیان دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی ورائٹی ہے، گرین کے کتنے شیڈز ہیں۔ سوچنا ضرور چاہیے۔ توجہ اور دھیان یہ لفظ تصوف کے ہیں، اور تصوف میں یہی چیز بتائی جاتی ہے کہ جس چیز پر آپ نے دھیان دیا، اللہ سے دعا مانگی، کامیابی پکی بات ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے میں اپنے کسی ایک بیٹی کا دھیان ہٹ جاتا ہے، کسی اور کام میں لگ جاتی، کچھ عرصے بعد خیال آتا ہے کہ وہ نیگلیکٹ ہو رہی ہے، اس پہ دھیان دیا، بات کیا تو سمجھ آئی کہ ہاں نہیں یہ پرابلم تھی، اب وہ بھی راضی ہے کہ چلو میرے پہ دھیان دیا ہے، میرے سے بات کی ہے، میری جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ختم ہو گئیں، جو پازیٹیو ہیں، اچھا میرے اندر یہ چیز تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، دھیان دیا نا۔ اسی طرح دھیان دیں گے، آپ نے کوئی پیٹ پالا ہوا ہے، اس پہ دھیان دیں گے تو اس کی نشو و نما ہوگی، دھیان ہٹ جائے گا تو بس بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ غذا بھی ایسے ہی ہے، پہناوا بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پہ اللہ کی نعمتوں پر خوب دھیان دینا چاہیے۔ اور آخری چیز یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں پہ نظر رکھیں۔ اگر دل کرتا ہے نا کہ ریا نکل جائے تو پھر پیچھے ضرور سوچنا چاہیے کہ میرے سے غلطی کہاں کہاں ہوئی۔ اور نارملی کئی ینگ بچوں کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے، کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو فوراً کہتے کہاں غلطی ہوئی کہ اللہ نے یہ پکڑ کر لی ہماری۔ پھر صرف یہ نہیں ہے کہ گناہوں کو سوچ ہی لیا اور بس کہتے رہے ہو ہائے ہائے، نہیں، اس کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس گناہ کو ختم بھی تو کرنا ہے پھر اپنی زندگی سے۔ گانے زیادہ سن رہے ہیں، ٹی وی زیادہ دیکھ رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، فضول وقت زندگی کا ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، سوچیں نا پھر کہ غلطی کہاں ہوئی ہے، سوچنا چاہیے۔ اور اگر یہ سوچنے والا مزاج نہیں ہے نا، اپنی غلطیوں کو ماننے والا، کبھی بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ انسان نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ اس کو لگے گا میرا پاسٹ شاندار، مجھ سے تو گناہ ہوتا ہی کوئی نہیں۔ کبھی کسی بچے کو کہے نا کہ بیٹے آپ کی آپ نے
ट्रांसपेरेंट स्लीव्स पहने हुए हैं, नमाज नहीं होगी। ट्रांसपेरेंट दुपट्टा लिया हुआ है, बाल नज़र आ रहे हैं, नमाज नहीं है। तो आगे से क्या बच्चियां कहती हैं, आंटी दीन अंदर होता है, हमारे दिल में होता है, कपड़ों के अंदर नहीं होता, आप रहने दें। और किताबों में क्या लिखा हुआ है, नमाज की अदायगी के शराइत, ठीक है, नमाज के फ़र्ज, नमाज के वाजिबात। कैसे देखें अब है ना हदीस पाक के, नमाज का खुशू और खुजू मिल जाए। जब खुशू और खुजू क्या है कि आपके जिस्म के अज़ा हाजिर हैं अल्लाह के आगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। पता नहीं कैसे फिर वो ठंडक मिलती है। दिमाग तो मसरूफ़ होता है, किचन में हांडी पक रही है, सूट का दुपट्टा लेना है, डाई कराना है, उसकी लेस भी लेनी है, जूता भी लेना है। नमाज के लिए खड़े तो होते हैं, ध्यान कहाँ होता है। और ठंड मिल जाए नमाज से, अल्लाह हमें दे, अल्लाह हमें भी नमाज की ठंडक अता फरमाए। क्योंकि जो 55 से ऊपर ख़वातीन है वो तो ज़रूर गौर व फिक्र करें, क्योंकि वापसी का सफ़र अब करीब है। अब हम जी चुके जितना जीना था, हाफ वे आ गए ना, 50 से ऊपर आ गए हैं। अब जितना भी जी लेंगे कि उसमें क्या कैसी ज़िंदगी होगी। टूटी फूटी, टूटा फूटा जिस्म, टूटी फूटी सेहत, टूटा फूटा खाना पीना, गुफ्तगू करते हुए भी स्टैमर करना भूल ही जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या इस टूटे फूटे से कितना रब को राज़ी करेंगे। जब सेहत थी, हिम्मत थी, जैसे किसी ने कहा ना कि मैंने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, अगर आपको दुनिया में कोई चीज़ चाहिए होती तो आप क्या मांगते। यानी अगर आपका कोई खुदा होता तो आप अपने खुदा से क्या मांगते। तो अल्लाह ने कहा सेहत, सेहत मांगता, बस, है ना। तो ये ऐसी चीज़ है कि इसकी कदर करें। रुपया पैसा तो जो गरीब है, आपका क्या ख्याल है कि वो नमाज नहीं पढ़ता होगा या उसको जन्नत की ख्वाहिश नहीं होगी। अमीर को भी है, गरीब को भी है। हाँ, आजमाइशें फ़र्क है, लेकिन सेहत कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ना। सेहतमंद जिस्म ही कैसे अल्लाह को राज़ी कर जाता है। सेहतमंद जिस्म जो होता है, बादशाहों को जब मिला तो किसी ने दरबार में बैठ के वज़ीरों से अपनी खुशामदाना इशार सुने, वक्त ज़ाया, और कहीं उन्होंने जंगें लड़ी, है ना, इस्लाम का परचम सर बुलंद रखा। आप अगर पढ़ें टीपू सुल्तान, सलाहुद्दीन अय्यूबी, सल्तनत उस्मानिया के बाज़ मुखलिस सुल्तान, जो भी आम जिंदगी में भी देख लें, जो लोग अपने दीन से मुखलिस हैं वो अपने घर वालों के लिए बायसे रहमत है। और जो रियाकारी में पड़ गए, दिखावे में पड़ गए, आज उनको कोई याद भी नहीं करता, कोई भी नहीं याद करता। ये चीज़ें दुनिया की हैं। और जैसे इंसान का जिस्म दुनिया में दफन हो जाता है, वो ख्वाहिशें दफन हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। अगली हदीस पाक को देखें, मशवरा 165 जी। मशवरा देने वाला अमीन होता है। हदीस पाक को सुने, इन्नल मुस्तशारा मुतमनुन, बेशक जिससे मशवरा लिया जाए इसको अमीन होना चाहिए। ये बहुत पक्की बात है। देखिए, एक तो हो गया ना इस्तिखारा, अल्लाह से मशवरा, और एक हो गया मशवरा लोगों से मशवरा। तो इस्तिखारा भी अपने लिए अपनी जगह ज़रूरी है, जो हम अल्लाह से 2 नफल पढ़ने के बाद किसी भी काम के लिए करें, शादी ब्याह के लिए, बच्चों के स्कूलिंग के लिए, कौन सा स्कूल बेहतर है, कौन से सब्जेक्ट्स रखें। 10 दिन का इस्तिखारा सुन्नत अमल है। 3 दिन से भी इंसान को काफ़ी हिकमत मिल जाती है, फ़ैसला करना आसान हो जाता है। इसी तरह से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है
کہ انسان کو یہ حوصلہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے زندگی کے اتار چڑھاؤ سے جو سیکھا وہ صحیح مشورہ ہمیں دیا، تو یہ ایک امانت دار بندہ ہے۔ اس حدیث میں مشورے کے آداب میں سے یہ بیان فرمایا گیا کہ جب کسی سے مشورہ لیا جائے تو مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ خیر خواہی پوری فکر کے ساتھ مشورہ دے، مشورے میں خیانت نہ کرے، جو اس موقع پر اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کو مشورہ دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی شخص تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے اپنے کسی بھائی کو کوئی ایسے رائے دی جس کے متعلق اسے علم تھا کہ بھلائی دوسرے کام میں ہے، تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی، یعنی اپنا فائدہ دیکھا نا۔ بہت عورتیں کرتی ہیں، کوئی مشورہ مانگ رہا ہے کہ باجی آپ کی نہاری بڑی اچھی ہے، اس کی کیا ریسیپی ہے؟ ٹھیک ہے، تو باجی جان کیوں بتائیں کیا ریسیپی کیا ہے، کس موقع پر کتنی مسالے ڈالنے ہیں، گوشت کی کوانٹٹی کیا ہو، یخنی کی کیا ہو، کتنی دیر پکانا ہے۔ تو اب اگر کہیں کہ ہاں جی اس میں، اور اس کو ریسیپی کو بدل دیا، بریانی کو بدل دیا، بریانی تو خیر ایسی چیز ہے جو مرضی ڈال دیں، آملیٹ بھی ایسی چیز ہے جو مرضی ڈال دیں، وہ کھانے والا کھا ہی لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے مشورہ سے مانگا جائے، دینے والا بالکل صحیح مشورہ دے، اور اگر نہیں پتا نا، جیسے کوئی مسئلے کا حل ہے، فرض کریں کوئی عالمہ بن گئی عورت، اسے پوچھا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، تو اگر تو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کہہ دیں کہ نہیں پتہ، میں کسی مفتی صاحب سے پوچھ کے بتا دوں گی، لیکن غلط مشورہ بالکل مت دیں، ٹھیک ہے۔ حدیث کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤتمن کا لفظ استعمال فرمایا جو اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے مشورے کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کے ذہن میں خیر کی بات ہو، چھپائے نہیں، ظاہر کرتے۔ مشورہ لینے والے پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ بھی ہر ایک سے مشورہ مت لے، بلکہ اہل بصیرت سے مشورہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ دیکھیں، جیسے ہے نا پراپرٹی والے وکیل ہیں تو کئی کرمنل کیسز لیتے ہیں، کئی پراپرٹی کے کیسز لے رہے ہوتے ہیں، کئی طلاق شادی کے کیسز لے رہے ہوتے ہیں، تو جس چیز کا وہ بندہ ہے، فیلڈ کا ہے نا، اسی طرح مفتی حضرات بھی ایسے ہیں، کئی زکوٰۃ کے اور حج کے معاملے بہت اچھے بیان کر سکتے ہیں، اور کئیوں نے مزید پڑھا ہوتا ہے کہ طلاق نکاح رضاعت کیا چیز ہے۔ تو جس فیلڈ کا جو بندہ ہے نا، اس سے مشورہ لیں، اور یہ نہیں کہ میں نے اس سے بھی پوچھا، اس سے بھی پوچھا، اتنے لوگوں سے پوچھا حل ہی نہیں نکلا، تو پھر ظاہر ہے بیچ میں کوئی غلط بندے بھی ہوں گے جو اصل رائے نہیں رکھتے ہوں گے، تو وہ غلطی ہو سکتی ہے پھر۔ اس لیے جو مشورے لے رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ تو پھر یہی ہے نا کہ ہر بات دوسروں سے کر دی، اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور مشورہ وہ ہونا چاہیے جو قرآن اور سنت سے کوئی حل نکلتا، وہ والا مشورہ ہونا چاہیے۔ اس میں اگر ہماری سگی اولادوں کے مزاج کے خلاف بھی بات ہے تو بات وہی کرنی ہے جو اللہ کا حکم ہے، مان جائیں اس چیز کو، ورنہ بچوں کی کوئی اسپریچل اور دنیاوی گروتھ نہیں ہوگی، کیونکہ ایموشنلی ان سے بات کی نا، تو جب ایموشنز میں غلطی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ خیر ایموشنز بھی ضروری ہوتے ہیں، لیکن یہاں خاص طور سے مشورے کی بات آ رہی ہے۔ تو مشورہ جب کسی کو دینا ہے، بالکل اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے سچ بولیں، تو ہی مشورہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ کئی عورتیں کہتی ہیں ہاں میں نے تو اس کو فلانے کو ایسے دھوکہ دیا نا، سارا دن پریشان رہے گی، جلے گی، سڑے گی، کڑے گی، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا گناہگار ہو گئے۔ کسی کو سڑا کے، جلا کے، یہ ہماری خوبی بن سکتی ہے؟ کسی کی کمزوری
ہماری خوبی بن سکتی ہے؟ کسی کو کمزور دیکھ کے اپنے آپ کو بڑھوتی میں دیکھنا تکبر نہیں ہے یہ؟ تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ جو ایک دفعہ اچھا مشورہ دے گا دوسری دفعہ بھی آئے گا نا، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے وہ بندہ جو اچھا مشورہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس سے بہت ضروری ہے کہ جب کوئی بات کرے صاف ستھری بات کریں، سچ بولیں، تانے بانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ وہ بندے کے دل سے کتنی دعا نکلے گی کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، کس نے کہا کہ ڈاکٹر اچھا؟ خود اس سے دوائی لی، کوئی اثر نہیں ہوا، پھر دوسرے کے پاس چلے گئے۔ اور اگر ڈاکٹر صحیح مشورہ دے کے بتا رہا ہے، وکیل صحیح مشورہ دے کے اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کر رہا ہے، پیر صحیح طرح سے اپنی عبادات صحیح عبادات کو ایکسپلین کر رہا ہے مریض کو، تو یہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہیں سب۔ اور جو لوگ یہ نہیں کر رہے تو ظاہر ہے یہ دنیا میں بھی سزا لیں گے، آخرت میں بھی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ سے ضرور دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی حکمت عطا فرما دیجیے، اور جب بھی کوئی مشورہ مانگے اللہ مجھے اتنی ذہنی استطاعت دیں کہ میرے سے غلطی نہ ہو، اور غلطی کا ذرا سا بھی احتمال ہو تو پھر مان جائے مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، جو مرضی فیلڈ آپ کی ہے، آتا ہے تو ضرور بتائیں، نہیں آتا تو پھر کہیں کہ یہ مجھے نہیں آتا، کیونکہ اللہ کے ہاں اگر گنہگار لکھے گئے تو پھر سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور مشورہ دیکھیں کیا کہا ہے حدیث میں کہ بے شک جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ آپ سورہ نور میں بھی پڑھیں گے، سورہ البقرہ میں بھی بہت سی خواتین پڑھ چکی ہیں کہ جن سے مشورہ لیا جاتا ہے ان کی گواہی بھی دو امانت دار، پرہیز اور تقوی والے لوگ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ امانت دار بننا، امین بننا۔ جو آپ سنتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے مکہ میں کیا مشہور تھے، کافروں میں بھی، کہ امانت دار ہیں اور صادق ہیں، امین ہیں اور صادق ہیں۔ امین امانتوں کی حفاظت کرنے والا، صادق سچا انسان جس کی زبان اور دل ایک ہوتی ہے۔ اس کے بعد وحی کا نزول شروع ہوا، تو اب لوگ سوچتے تھے کہ یہ تو امانت دار ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہی نہیں، ایک نیا دین آ گیا اور کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور پھر کس طرح دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا؟ کیوں؟ کیونکہ امین اور صادق لوگ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروپ میں شامل ہوتے گئے اور وہ تقوی اور پرہیزگاری اپناتے رہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے گھروں میں بھی بعض عورتیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو مرضی سسرال کا پریشر ہو، جو مرضی ماں باپ کا غلط پریشر ہو، وہ سچ ہی بول رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، جی بس یہاں پہ مکمل کرتے ہیں، وہ میرے موبائل کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہے، کال آتی ہے نا مجھے پتہ نہیں چلتا۔ اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ جو ہم سن رہے ہیں نا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، پھر ہی سچا پکا مسلمان انسان بن سکتا ہے۔ تبھی اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی آنکھ کھلتی ہے جو خدا کو دیکھ سکتا ہے اور خدا کی مانتا ہے۔ پھر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔